बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत देर इस मसले पर तबादला ख्यालात होता रहा। आखिर ये फैसला हुआ कि फौजों की सूरत में इन्हें कोई मदद ना दी जाए, मदद का झांसा दिया जाए। इन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करके उसे अज़रस्तान के अंदर ही लड़ाते रहें और हम अपनी फौजें उसके किसी नाजुक मकाम पर ले जाकर उसे मजबूर कर देंगे कि वो अज़रस्तान से पसपा हो जाए। ये फैसला भी किया गया कि हलब, हरन और मूसल की फौजों के लिए इस मशीर के हमरा कमानों और तीरों का और आतशगीर मादे का जखीरा भेज दिया जाए। इसके अलावा 500 घोड़े भी भेज दिए जाएं, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि ज्यादा तादाद ऐसे घोड़ों की हो जो हमारी फौज के काम के नहीं रहे, बज़ाहिर तंदुरुस्त हों। और आइंदा यूं किया जाए कि इन उमरा वगैरह को थोड़ा थोड़ा असला दिया जाता रहे। रेजिनाल्ट ने कहा, इसके साथ साथ इन्हें अयाशी की तरफ माइल किया जाए। इन्हें यह तासर दिया जाए कि इन्हें जब कभी असला और घोड़ों की जरूरत होगी वो हम पूरी कर देंगे। इस तरह वो खुद अपनी जरूरत पूरी करने से गाफिल हो जाएंगे और हमारे मुहताज रहेंगे। इस मदद से और अपने मशीरों की वसासत से हम उनके दिलों और दिमागों पर गालिब आ जाएंगे। इंतहाई जरूरी बात तो रह गई है, एक कमांडर ने कहा। शेख सनान के भेजे हुए 9 फिदाई चले गए हैं। अब की उम्मीद है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर देंगे। वो जो हलफ उठाकर गए हैं, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो जान पर खेल कर उसे कत्ल करेंगे, वरना वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। उसी रोज 500 घोड़े, 1000 कमाने और लिखो खाहा तीर और आतशगीर मादे के सरबुमर मटके हलब को इस पैगाम के साथ रवाना कर दिए गए कि इस ठोस मदद का सिलसिला जारी रहेगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फौरन हमला कर दिया जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने हेडक्वार्टर में बैठा था। उसके पास सबसे पहले अंतनून और फातिमा पहुंचे। फातिमा गुमशुदगीन के हरम की वो लड़की थी जिसने एक सलीबी मशीर को कत्ल किया और अंतनून नाम के मुहाफिज के साथ भाग गई थी। अंतनून सुल्तान अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस था जो जज्बात से मगलूब हो गया था, इसलिए वो गिरफ्तार हुआ था। ये तो सालार शमसुद्दीन और सालार शादबख्त की बदौलत था कि उसे धोखे से भगा दिया गया था। सुल्तान अय्यूबी की इंटेलिजेंस का सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला था जो अंतनून और फातिमा को सुल्तान अय्यूबी के पास ले गया था। अंतनून ने अपनी वारदात मनवन सुना दी जो सुल्तान अय्यूबी को पसंद ना आई, लेकिन उसे इसलिए माफ कर दिया गया कि वो कामयाबी से गुमशुदगीन के मुहाफिज दस्ते में शामिल हो गया था। उसने दूसरा कारनामा ये किया था कि उसने फातिमा के साथ तल्लुकात पैदा करके हरम तक रसाई हासिल कर दी थी। सुल्तान अय्यूबी ने अंतनून के मुतल्लिक हुक्म दिया कि इसे फौज में भेज दिया जाए क्योंकि जासूसी के नाजुक काम के लिए इसके जज्बात पुख्ता नहीं है। फातिमा को दमिश्क भेज देने का हुक्म दिया गया। मैं अंतनून के साथ शादी करना चाहती हूँ, फातिमा ने कहा। ऐसा ही होगा, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन शादी दमिश्क में होगी। मैदानी जंग शहादत के लिए है, शादी के लिए नहीं। सुल्तान मुहतरम, अंतनून ने कहा, मैंने आपको नाराज किया है। मैं अपने लिए ये सजा तजवीज करता हूँ कि मैं जब तक सुल्तान को खुश ना कर लूँ शादी नहीं करूंगा। उसने फातिमा से कहा, तुम सुल्तान के हुक्म के मुताबिक दमिश्क चली जाओ, वहां तुम्हारे रहने सहने का बहुत अच्छा इंतजाम है, तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा, मेरी ये अर्ज मानी चाहिए कि मैं आपके किसी छापामार दस्ते में शामिल होना चाहता हूँ। मैंने शबकुन मारने की तरबियत हासिल कर रखी है। उसे एक छापामार दस्ते में भेज दिया गया। वहां से रुखसत होते वक्त उसने फातिमा की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन जब फातिमा को दमिश्क भेजा जाने लगा तो वो लड़कियां पहुंच गई जो अल मुल्कुल साले ने गुमशुदगीन को तोहफे के तौर पर भेजी थी। उनके साथ सलार शमसुद्दीन और शादबख्त के भेजे हुए 2 आदमी थे। उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि हरन में क्या हो रहा है। इन्हें मालूम नहीं था कि दोनों सलारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कियों ने सुल्तान अय्यूबी को अपनी कहानी सुनाई। क्या आपको मालूम है कि फलस्तीन के मुसलमान आपकी राह देख रहे हैं? एक लड़की ने कहा, वहां की लड़कियां आपके गीत गाती हैं, मस्जिदों में आपकी फतह की दुआएं मांगी जाती हैं। उसने पूरी तफसील से सुनाया कि मकबूजा इलाकों में सलीबियों ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है और उनके लिए दुनिया जहन्नम बना डाली है। वहां हमारी बच्चियों की नहीं, हमारी अजमत की असमत दरी हो रही है। दूसरी लड़की ने कहा, मैं तो ये कहूंगी कि कौम की अजमत की असमत दरी हो रही है। हमें उनके पास तोहफे के तौर पर भेजा गया। हमने इन्हें खुदा के वास्ते दिए और बताया कि हम उनकी बेटियां हैं, मगर उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने हमें एक दूसरे की तरफ तोहफे के तौर पर भेजना शुरू कर दिया।
فلسطین کے راستے میں بھی وہی حال ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو، ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اس کے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم بھی اسی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے، ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا، وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کام ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ روک دیتا۔ مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا محترم العدل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھا۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس وقت الملک الصالح سیف الدین اور گمشدگین کی مشترکہ فوج اس پر حملہ کر دیتی تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی اس پر حملہ کرنے کی بجائے مسلمان عمرہ کو اس کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اس حالت میں دشمن ان پر حملہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتا جسے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپا ماروں کے ذریعے اس کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس راستے کو گشتی چھاپا ماروں کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا عینی شاہد اور مبصر ہے اپنی یادداشتوں سلطان یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے اگر خدا انہیں دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی بھی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر دیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند کر رکھی تھی وہاں جاتا، غور کرتا اور اپنی سکیم کے مطابق یقین کر لیتا کہ اس کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بٹ جاتی تھی، اس نے دشمن کے لیے پھندا تیار رکھا ہوا تھا، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتا تھا۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پانسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان عمرہ کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑ جائے تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکے اور محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑتا لڑتا ختم ہو جائے۔ اس کے جاسوس اسے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ نو فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنی جان پر نہیں میدانی جنگ پر تھی۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن ہرن سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شادبخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اس نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ گمشدگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی کہ میدان جنگ میں فوج کی کمان گمشدگین خود کرے گا اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی نے کہا یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں۔ اس آدمی یعنی جاسوس سے معلوم کرو کہ ہرن میں اپنے کتنے آدمی ہیں اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمشدگین قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ ہرن کو جا کر محاصرے میں لوں اور قلعہ سر کر کے انہیں رہا کراؤں۔ بیشتر اس کے کہ گمشدگین کوئی اچھا فیصلہ کر بیٹھے، انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپا ماروں کو مروانے کے لیے تیار ہوں۔
ہرن میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپا مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ حلب جو کہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان آتش گیر مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی تھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑی ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور ہرن میں گمشدگین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائے۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی، جہاں تینوں میں ایسا مادہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ مادے کو آخری شکل صلیبی مشیروں نے دی۔ اس رات موصل کے قید خانے میں خطیب ابن المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان میں سے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا، جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار جس نے خطیب کو فرار کرنے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا۔ وہ سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا، نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسا اور اوپر پھینکا۔ رسے کا سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان میں بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز نہ پیدا ہو۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ دو آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسا اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے گرا دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشلیں جل رہی تھی۔ کوٹڑی کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ عہدیدار چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گلائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹڑی اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹڑی تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا، اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی، یہ عہدیدار نے لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹڑی سے باہر تھا، وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آواز، ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر سے اسے کہا گیا۔ بھاگ کیا دوست، یہ آواز اندھیرے سے ابری تھی۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسا کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر سے ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسا لٹک رہا تھا۔ وہ تیزی سے رسا اتر گیا۔ یہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان یوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ لانے والی پارٹی میں بھی تھا۔ اس نے باڈی گارڈ سے بڑے قیمتی راز اگلوائے تھے۔ وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت قید خانے میں بھی قیامت بپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھی۔ خطیب غائب تھا۔ عہدیدار کا بھی کسی کو علم نہ تھا کہ کہاں چلا گیا ہے، اور دیوار کے ساتھ باہر کی طرف ایک رسا لٹک رہا تھا۔ والی موصل کے ہاں تو 1 روز پہلے سے ہی یہ قیامت بپا ہو چکی تھی کہ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائقہ کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جانے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ باڈی گارڈ کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اسے کہیں بھگا لے گیا۔
یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ ہرن کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے ہرن میں اپنا جو گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر ایک ایک دو آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا، وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمشدگین کو حلب سے بلاوا آ گیا اور وہ اپنے اعلیٰ حکام، مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمشدگین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو ابھی تک معلوم نہ تھا کہ ان کے دو اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمشدگین کے جانے کے ایک روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے ہن کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدانی جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کماندار تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے۔ وہ محافظ دستے کے سپاہی معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کی سلاخوں میں سے دیکھ رہا تھا اس کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ کماندار سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں، کماندار نے کہا۔ شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہاں، کماندار نے کہا۔ انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعہ دار امیر گمشدگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ داروغہ نے کہا۔ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں۔ کماندار نے کہا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا، انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی ہے، مگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دیا۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمشدگین اسی سلسلے میں حلب گیا ہے۔ اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ ان 2 سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے سے واپس دوڑا دیا اور ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پوری اعزاز سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے ہیں۔ داروغہ اسے اندر لے گیا۔ دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے۔ وہ تہہ خانے میں گئے۔ سالار 2 مختلف کوٹڑیوں میں بند تھے۔ پہلے ایک سالار کو نکالا گیا۔ کماندار نے اسے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا، امیر ہرن گمشدگین نے آپ کی رہائی کا حکم بھیجا ہے۔ آپ کا گھوڑا اور آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراً حلب پہنچے۔ معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے، سالار نے کہا۔ میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تائید یا تردید کر سکوں، کماندار نے کہا۔ میرا کام حکم پہنچانے اور آپ کے ساتھ جانے تک محدود ہے۔ داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن دوسرے سالار کو نکالتے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا۔ اس سالار نے کماندار کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، تم آ گئے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ داروغہ ناڑی نہیں تھا، اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی۔ اس نے کوٹھری کا تالا کھول دیا تھا، دروازہ کھولنا باقی تھا۔ اس نے تالا پھر چڑھا دیا اور بولا، تحریری حکم نامے کے بغیر میں انہیں رہا نہیں کروں گا۔ کماندار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسے چابی چھین لی۔ 2 سپاہی جو سالاروں کے باڈی گارڈ بن کے آئے تھے داروغہ کی پیٹھ کے ساتھ لگ گئے۔ دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوکیں اس کی پیٹھ پر رکھ دی۔ کماندار نے اسے سرگوشی میں کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جاں بازو کے قبضے میں ہو۔ تم جانتے ہو سلطان ایوبی کے چھاپا مار کیا کیا کرتے ہیں، اونچی آواز نہ نکلے۔ کماندار نے دروازہ کھولا، داروغہ کو دھکیل کر اس طرح کوٹھری میں لے گیا کہ قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اندر لے جا کر اس سے سلاخوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا۔ ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو بمشکل 1.25 گز لمبی تھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر رسی کو مروڑا اور 2-3 جھٹکے دیے۔ داروغہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے اس چوڑے بینچ پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کرتے تھے۔ لاش پر کمبل ڈال دیا گیا۔ اس سالار نے بے موقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی۔ ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازے پر تالا چڑھا دیا اور چابی اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر کے دروازے کی چابیاں داروغہ کے پاس تھی، وہ بھی اسے چھین لی گئی تھی۔ یہ پارٹی وہاں سے چلی، تہہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری جا کر خالی کوٹھریوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے دونوں قیدی سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے، لیکن ایک کوٹھری میں ایک قیدی پڑا ہے، اس پر چونکہ کمبل پڑا تھا اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کوٹھری خالی تھی۔
उसने कंबल में लिपटे हुए कैदी को आवाजें दी मगर वो ना बोला। दरवाजा मुकफ्फल था। संतरी ने सलाखों में से बर्छी अंदर की इसकी नौक कैदी तक पहुंच गई। उसने नौक कैदी को चुबोई, वो फिर भी ना उठा। बर्छी से उसने कंबल हटाकर उसका चेहरा नंगा कर दिया। ये देखकर घबरा गया कि वो तो कैद खाने का दरोगा था। आंखें और चेहरे से साफ पता चलता था कि वो मरा हुआ है। उसने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, खबरदार खबरदार। कैदी निकल गए। वो ऊपर को दौड़ा। उसकी पुकार पर नगारा बजने लगा। ये अलार्म था। उस वक्त फरार होने वाली पार्टी बड़े दरवाजे पर पहुंच गई थी। संतरी दौड़ा आ रहा था। बड़े गेट की चाबियां कमानदार के पास थी। उन्होंने कदम तेज कर दिए और अंदरूनी ताले को चाबी लगाई। संतरी ने दूर से कहा, इन्हें रोक लो, दारोगा कोठरी में मरे हुए हैं। नकारे की आवाज पर कैद खाने के तमाम संतरी अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। बाहर की गार्ड दौड़ी आई। दरवाजा खोल दिया गया। क्योंकि यह खतरे का अलार्म था, इसलिए बाहर से आने वाली गार्ड की नफरी ट्रेन के मुताबिक बहुत तेजी से दरवाजे में दाखिल हुई। सबसे बड़ा खतरा यह हुआ करता था कि कैदियों ने बगावत कर दी होगी या कहीं आग लग गई होगी। वो संतरी जो चीखता चिल्लाता आ रहा था बाहर से आने वाली गार्ड के सैलाब में गुम हो गया। इस हड़बूंग से फायदा उठाते हुए फरार होने वाले बाहर निकल गए। घोड़े बाहर खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए, लेकिन घोड़े घूमकर चले तो किसी ने नहीं ललकारा, रुक जाओ, मारे जाओगे। उन्होंने घोड़ों को ईड़ लगा दी। पीछे से एक ही बार तीरों की बुछाड़ आई। 2 तीर कमानदार की पीठ में उतर गए और एक तीर एक सालार के घोड़े के पिछले हिस्से में लगा। कमानदार ने जिस्म में 2 तीर लेकर भी अपने आप को संभाले रखा। सलार शमसुद्दीन का घोड़ा तीर खाकर बिदका। सलार शमसुद्दीन ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे कमानदार के घोड़े के करीब ले जाकर उसके घोड़े पर कूद गया। कमानदार आगे को झुक गया। शमसुद्दीन ने उसके हाथ से बागें ले ली। पीछे से और तीर आए, लेकिन घोड़ों की रफ्तार अच्छी थी, ज़द से निकल गए। उन्होंने पीछे देखा तो कैद खाना दूर रह गया था, लेकिन 10-12 घोड़सवार उनके ताकम में घोड़े दौड़ा चुके थे। आगे खुला इलाका था, आबादी दूसरी तरफ थी। फरार होने वालों ने घोड़ों को इंतहाई रफ्तार पर डाल दिया। इनके पास हथियारों की कमी थी। दोनों सालार नहाते थे। कमानदार शहीद हो रहा था। वो मुकाबला करने की हालत में नहीं थे। आगे चट्टाने और टीले आ गए। एक सलार ने कहा, बिखर जाओ, अकेले अकेले हो जाओ। वो मुंजे हुए सवार थे। ताकब करने वाले अभी दूर थे। उन्होंने देखा कि फरार होने वाले एक दूसरे से दूर दूर होकर चट्टानों में गायब हो गए हैं। वो सुस्त पड़ गए और निकलने वाले निकल गए। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।